इत्तेदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुगल हाजिर खिदमत है। आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी असलम आवान को। वो डेर इस्माइल ख़ान की एक जानी पहचानी शख्सियत भी हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वो रेगुलर कालम भी लिखते रहते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से उनकी एक अपनी राय है। आज हमने उनको मदऊ किया है कि वो इस हवाले से हमारे सुनने वालों और देखने वालों को आगाह करें कि कोरोना वायरस हकीकत में है क्या और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसके पीछे पसे पर्दा जो लोगों के मफादात हैं आलमी दुनिया के वो क्या हो सकते हैं। तो जनाब असलम मोहन साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो कोरोना वायरस है इसकी हकीकत क्या है। इस स्टूडियो में हमने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भी बुलाया है, ताजरों को भी बुलाया है, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को भी बुलाया है। वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि ये एक वबा है, लेकिन अब जो थ्योरी सामने आ रही है और पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन से बाहर निकल रही है, तो बाहर के ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी इस बात को अब तस्लीम करने लगे हैं कि इसमें कहीं थोड़ा सा अभाम भी मौजूद हैं। और ये बात आप बहुत शुरू से कर रहे थे कोरोना वायरस के अभाम के हवाले से, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि कोरोना वायरस दरअसल क्या है? शुक्रिया इरफान, आपने बहुत अहम मौजू छेड़ दिया है। इस मौजू पर मैंने बहुत से कॉलम भी लिखे हैं और बहुत से प्रोग्राम वगैरह भी इस पर किए हैं। देखिए, ये जो वबा है लफ्ज़, अगर आप वबा को डिफ़ाइन करेंगे या वबा को आप जांचना चाहते हैं तो माजी की आप तारीख़ उठा कर देख लें कि वबा एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब देख लें, ये जो ताउन की वबा जब आती है, जहाँ भी आई है तो उसने बर्बादियाँ करके रख दी हैं। बाज़ंटाइन जो स्टेट थी, सल्तनत थी, रोमा की बहुत बड़ी सल्तनत, उसको इसी ताउन की वबा ने बिल्कुल उजाड़ के रख दिया और वो ख़त्म हो गई। तो ये वबा तो एज सच है नहीं, लेकिन ये है कि एक छोटी मोटी जिस तरह एक लहर आ जाती है फ्लू की, ज़ुकाम की, नज़ले की, हो सकता है कि ये इस किस्म की कोई चीज़ हो। इस पर जो है वो चाइना के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान है, उसने कुछ दिन पहले जो है इस पर कमेंट्स किए थे। उसने कहा था कि ये कोरोना वायरस जो है, ये फ्लू, ये कुछ दिन पहले बल्कि 2019 में अमेरिका में आया है और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिका के लोगों ने इसको रूटीन का ज़ुकाम समझ के और इसको ट्रीट कर दिया है और ये ख़त्म हो गया। तो अब भी कोई ऐसी बात नहीं है। इस पर जितनी भी अमवात की ख़बरें हैं वो बड़ा मुबालगा है, उनको किसी गैर जानबदार ज़राए से क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि रियासतें इस पूरी स्कीम के पीछे मुलव्वस हैं। आप सिर्फ डेर इस्माइल ख़ान में देख लें, जहाँ पर जो 4-5 आदमी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कोरोना से मरे हैं, तो उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं उनमें कोई कोरोना के से उसकी मौत नहीं है। बल्कि ये जो आप देख लें कि कोरोना के हवाले से जिनको एलेज किया जाता है, जिनको कोरोना का जो है ना मुश्तबे मरीज़ कहा जाता है, उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट है, उस डेथ सर्टिफिकेट के अंदर काज ऑफ डेथ कोई नहीं लिखता। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो अस्पताल के ज़राए कर रहे हैं। काज ऑफ डेथ कोरोना नहीं है। काज ऑफ डेथ जो है वो ताउन नहीं होता। काज ऑफ डेथ जो है कोई और चीज़ नहीं होती। काज ऑफ डेथ ये होता है कि इसके गुर्दे फेल हो गए, इसके फेफड़े काम करना छोड़ दिया, इसके दिल ने काम करना छोड़ दिया, इसके फलानी चीज़ ने काम करना छोड़ दिया। काज ऑफ डेथ ये होता है कि बॉडी के आपके आर्गन जो है वो, अगर कोई आर्गन आपका काम करना छोड़ता है, उसकी वजह से आपकी मौत होती है, तो ये काज ऑफ डेथ होता है। काज ऑफ डेथ ये नहीं होता कि ये फलानी बीमारी आ गई और डमुकनी बीमारी आ गई। काज ऑफ डेथ ये नहीं होता। अच्छा, तो सॉरी टू कट यू। आप देखें, सलीम जान एडवोकेट बहुत अहम केस है जिसको इन्होंने कोरोना करके दफना दिया। सलीम जान एक बहुत बहादुर आदमी था, एक बड़ा बाइज़्ज़त और बावकार वकील था और फैमिली वाइज भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड का आदमी था। हालांकि उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके अंदर लिखा हुआ है, मुल्तान के अस्पताल ने लिखा है कि ये कार्डियक अरेस्ट से मरा है। कोरोना का कोई सिम्टम भी उस पर नहीं था। घर वाले भी उसके, सब अहले खाना भी बताते हैं, कोई कुछ भी ऐसी बात नहीं। उनके टेस्ट किए गए थे, उसका जो टेस्ट है वो भी नेगेटिव है। आप उसके घर वालों से देख लें, अभी तक किसी को इन्होंने उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन उसको इंतहाई बेबसी और बेकसी के साथ दफना दिया गया। ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, इस तरह ये कर रहे हैं। तो कोरोना जो है ये मेरे अपने ख्याल में ये कोई वबा नहीं है, कोई छोटी मोटी ज़ुकाम की लहर होगी, हो सकती है, और इसकी हकीकत जो है वो अभी सामने नहीं आई, और जब आएगी तो दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन ये एक जनरल फेनामेना है, कॉमन सेंस की बात है कि कोई वबा ऐसी दुनिया में आपने देखी है कि पूरे ग्लोब को वो कवर कर ले, इस पूरे अर्ज़ को कवर कर ले, जहाँ क्लाइमेट चेंज है, कोई बहुत ठंडे इलाके हैं, कोई बहुत गर्म इलाके हैं, कोई जो है मुतदिल है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये इसमें तो साफ ज़ाहिर है, हमारे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, लेकिन ये हकीकत यही है जो हमें समझ आती है। वो ये है कि ये लामहला कोई स्कीम है, मैनेज किया गया है पूरी दुनिया को। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी तगय्यारात आएंगे,
دنیا کا نظام بدلے گا، گلوبل سسٹم آئے گا، دنیا کی اکانومی بدل جائے گی، دنیا کا دفاعی نظام چینج ہو جائے گا، دنیا کی بود و باش اور تمدن چینج ہو جائے گا، تہذیب و ثقافت بدل جائے گی، اور لا محالہ اس میں بہت کچھ چھوٹی موٹی جو غریب مملکتیں ہیں وہ اس میں دم توڑ جائیں گی، ختم بھی ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں کہ جرمنی جیسا اور یورپ جیسے لوگ جو ہے وہ اس وقت اکنامک ریسیشن کا شکار ہیں۔ یہ کل ہی کی بات ہے، الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ جرمنی جو ہے اس کے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں اس نے بتایا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ معاشی طور پر بہت بڑے بحران کا شکار ہے اور کساد بازاری کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ اور یہ جو پہلے وہاں پر 2 دفعہ بحران آ چکے ہیں، ایک دفعہ ری یونیفیکیشن جب جرمنی کی ہوئی ہے، مشرقی اور مغربی جرمنی، تو اس وقت ان کا ایک معاشی بحران آیا تھا، اور ایک بحران آج سے 10 سال پہلے 2010 میں آیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی بحران ڈیولپ ہو گیا، اور خاص طور پر ان کے 3 شعبے جو ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں۔ ایک ان کی جو سیاحت کا شعبہ تھا، دوسرا بار جو ڈرنک کرنے کے لیے جہاں پر لوگ جاتے ہیں بہت بڑا کاروبار تھا، اور تیسرا ریسٹورنٹ جو تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا بزنس کا جو بری طرح کولیپس کر گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی معیشت، بلکہ پورے یورپ کی جو معیشت ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے۔ اچھا، ایک اور تھیوری بھی پیش کی جا رہی کہ یہ کوئی بائیو کیمیکل وار ہے، یہ کوئی نیچرلی کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا یا کسی لیب میں ہی بنایا گیا۔ اس حوالے سے آپ کی تھیوری آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یہ بایولوجیکل ویپن ہو، کیونکہ دنیا کے اندر بایولوجیکل ویپن موجود بھی ہیں اور ان کا استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈینسٹی جو ہے انہوں نے کم رکھی ہے۔ اگر یہ ویپن ہے بھی صحیح تو ڈینسٹی کم رکھی ہے، اور اس کا پیچھے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارا جائے، میرا اپنا یہ خیال ہے، بلکہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے ایک جو بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس تبدیلی کے لیے ان کو تیار کر دیا جائے اور کنٹرول کر دیا سسٹم کو۔ اور خاص طور پر جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جو اس وقت تک کسی کنٹرول میں نہیں تھا، یعنی دنیا کے جتنے بھی باقی مذاہب ہیں وہ ڈیڈ مذاہب ہیں، مردہ مذاہب ہیں، اور ان کا وہاں کی جو ریاستیں ہیں ان کے مذاہب پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ کرسچینٹی بہت بڑا مذہب ہے، لیکن وہاں یہ کرسچینٹی جو ہے اس پر ریاست کا گرپ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور ان کی تمام چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کی عبادت گاہیں ہیں، یا ان کا سسٹم ہے، یا ان کے فائنینشیل نظام ہے، یا ان کا تعلیمی نظام ہے، وہ ریاست کے کنٹرول میں ہے۔ اسلام کا جو نظم اجتماعی ہے یہ ریاستوں کے کنٹرول سے ماورا تھا، جیسے حج، عمرہ، زیارات کا نظام، یہ اوورآل اس کو خدا اور قرآن کا نظام جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا تھا، اور اس میں جو علماء تھے وہ بالکل خود مختار تھے، اور لوگ جو ہے اس معاملے میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف خوف اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے ریاست کا جبر، اس پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو آپ کے تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، اور یہ بڑی بڑی جو شرائن ہیں، جس طرح عراق میں ہے حضرت امام حسین کا روضہ ہے، امام رضا کا روضہ ہے، کربلا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریاستوں کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اور حج اور عمرہ کا نظام آپ دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے حکمن بند کیا، اس سے پہلے حکمن کبھی بند نہیں ہوا، حادثاتی طور پر بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مقصد بیماری آ گئی، کبھی وبا آ گئی، کبھی جنگ ہو گئی، کبھی اور وجہ، اور اس پہ بھی جزوی طور پر ہوتا ہے، کلی طور پر پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ کلی طور پر جو ہے جہاں ایک گاؤں کی مسجد تھی وہاں بھی باجماعت نماز کو روک دیا گیا، اور ایک چھوٹی سی تحصیل ہے کلاچی کی، وہاں بھی جمعے کا خطبہ انہوں نے روک دیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے اس کو انہوں نے کریمبل کر دیا ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسلام کا جو مذہب ہے اس کو اب یہ ریاست کے کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی بصیرت، اور خاص طور پر ہمارے علماء کا جو علمی اپنا ایک علمی موقف ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں کل پرسوں کی بات ہے، یوم علی کے موقع پر جو اہل تشیع نے بڑی بہترین حکمت عملی سے انہوں نے اس کے گورنمنٹ کے اسٹیٹ کی جو پالیسی تھی اس کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم لوگوں کو نہیں نکلنے دیں گے، ہمیں صرف جلوس علامتی طور پر نکالنے دیں، لیکن بالآخر وہ لوگ ان کے نکل آئے اور گورنمنٹ بے بس ہو گئی اور وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ اور کیونکہ شیعوں کو پتہ تھا کہ ان کے جلوس جتنے بھی ہیں یہ روایتی ہیں، اگر ایک دفعہ بریک ہو جاتے تو پھر ان کو حکومت دوبارہ کبھی نہ نکالنے دیتی، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ مینٹین کر لیا ہے۔ ایک مثال کے طور پر ان کے شیعہ علماء جو ہیں انہوں نے بڑی حکمت عملی اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کر کے اپنے جو روایات ہیں یا اپنی جو عزاداری کا سسٹم ہے اس کو انہوں نے سسٹین رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سنی علماء کرام جو ہے وہ اپنے روٹین کے، خاص طور پر جمعے اور عید کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کو وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یا وہ ریاست جو ہے ان کو ان کا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ابھی بات کی ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے،
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بھی رش ہے، بازاروں میں بھی رش ہے، اور جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے وہ مسلسل کھلی ہوئی ہیں پاکستان بھر میں، باہر کی دنیا کی تو بات ہم نہیں کرتے. تو یہ مخصوص ایک ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں یا مذہبی ہمارے جو اجتماعات ہیں ان کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہی وجہ ہے، دیکھیں کہ اگر وبا جو ہے وہ پبلک کی گیدرنگ یا اجتماع سے پھیلتی ہے تو اس کی سب سے بڑی جو جگہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی وہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل منڈیاں ہیں بڑی بڑی. کراچی کی آپ منڈی دیکھ لیں جس میں بالکل لاکھوں لوگ صبح کے وقت ہوتے ہیں سبزی منڈی میں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی بندہ وہاں بیمار نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ سمبولکلی کچھ بڑے بڑے پلازے مارکیٹیں ان کو بند کر کے، اور ان کا ہدف جو تھا وہ بنیادی طور پر مذہبی اجتماعات تھے. اب دیکھیں شباز کلندر کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑی معاشی سرگرمی ہوتی ہے، پورا سندھ جو ہے اس سے استفادہ کرتا پورا ہے، پاکستان جاتا اور سارے سال جو ہے کی جو روزگار ہے وہاں پر بہت سے غریب لوگ جو ہے وہ کما لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک صحت مند سرگرمی، تہذیبی سرگرمی بھی ہوتی ہے وہاں پر. ایک ثقافت جو ہے فلرش ہوتی ہے وہاں. سندھ کی جو ثقافت ہے اس کی بھی عکاسی کرتا ہے شہباز کلندر کا جو عرس ہے، لیکن انہوں نے اس کو بند کر دیا. وہ بالکل وہاں کی سوسائٹی جو ہے وہ سسک کے رہ گئی ہے، اور اس کو یہ بڑے افسوسناک امر ہے کہ اس کو بند کرنا جو ہے اس سے معاشی اثرات اس کے الگ ہیں، ثقافتی اثرات اس کے الگ ہیں، لیکن ہماری ذہنی جو تہذیب ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے وہ ہے. اچھا، یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ ایک جنگ کے طور پر لڑی جا رہی ہے کہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے جس کو کہا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے ہم نے جنگوں کے لیے اتنے ایکوپمنٹس، ٹینک، بارود اور یہ میزائل اور مختلف ہم نے طیارے جو ہیں ہمارے جنگی وہ تیار کیے ہوئے تھے، اب تو جنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس وبا کے بعد تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ بدل گیا کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی چاہے گا بایو کیمیکل وار کے ذریعے اپنی برتری حاصل کر لے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو جنگ کے ہمارے جو طرز عمل تھے یا طریقہ کار تھے ان میں بھی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں جنگ جو ہے وہ اس وقت بدلے گی، اس کا جو کلچر ہے وہ تبدیل ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہائی ٹیک ہے، یعنی جو بہت اعلیٰ لیول کی مشینری ہے جیسے B-52 ہے، گائیڈڈ میزائل ہے، فلانی چیز ہے بہت. اس کے علاوہ بھی جو ہماری معلومات میں بھی نہیں ہے بہت قیمتی جو ہے، اب یہ ایفورڈ کوئی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اجتماعی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. B-52 کی جو ہے نا وہ ٹارگٹ کو ہدف جب کرتے ہیں تو ارد گرد سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں ایک آدمی کو مارنے کے لیے. تو اس لیے ایک تو یہ ممکن. دوسری یہ ہے کہ یہ تجربہ ہوا ہے ہمیں افغانستان اور عراق اور شام کی جنگ میں کہ تمام تر جنگی مشین کے استعمال کرنے کے باوجود جنگ ختم نہیں ہوئی، اور لوگ جو مزاحمتی گروپ ہیں جیسے حزب اللہ ہے، فلانا ہے، داعش ہے، طالبان ہے، وہ اسی طرح لڑ رہے ہیں، اور وہ جو ہے مقصد غاروں میں گھس جاتے ہیں، پہاڑوں میں گھس جاتے ہیں، بلڈنگوں میں، گنجان آباد علاقوں کی بلڈنگوں میں گھس جاتے ہیں. تو ان کو اب براہ راست لڑنے کے لیے ان کو جو ہے نا کلوز کمبیٹ جنگ کی ضرورت ہے، یعنی انفرادی طور پر وہاں پر پہنچنا کسی سپاہی کے لیے، اور اس کے پاس جو ہے مناسب تربیت بھی ہو اور اکوپمنٹ بھی ہو. یہ ایک بالکل ایک الگ قسم کی سائنس ہے. اب مستقبل میں جو ہے نا وہ جو جنگ جو ہوگی یہ کلوز کمبیٹ جنگ ہوگی. اب یہ جنگوں کا یہ طریقہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کی معیشتیں جو ہے اب ایک تو اتنی ہائی ٹیک کا جو ہے جنگی جو ہتھیار ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس کے علاوہ اس سے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. جنگیں آپ دیکھ لیں تینوں جنگیں امریکہ نے جیتی ہیں لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی، آج بھی جنگ شروع ہے اور وہ مزاحمتیں جو ہے شروع. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب روایتی بہت بڑے دفاعی نظام کو رکھنا جو ہے یہ بھی ملکوں کے لیے ممکن نہیں رہا. بڑے بڑے ملک جو ہیں اب وہ لوگوں کو جنگوں کے لیے تمام جنگیں جو لڑی جاتی ہیں تو ان کو کچھ لوگ پیچھے سے فائنانس کرتے ہیں، کچھ مملکتیں. اب وہ مملکتیں جو ہے فائنانس نہیں کر سکیں گی. اب جنگیں جو ہے اور جو دفاعی نظام ہے غریب ملکوں کا خاص طور پر بڑی بڑی افواج ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ اب محدود ہو جائیں گی اور ہتھیار بھی محدود ہو جائیں گے. تو اس میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہوگا مستقبل کی جنگوں کا وہ ممالک ہوں گے جن کی آبادی زیادہ ہے، جیسے پاکستان ہے یا چین ہے یا انڈیا ہے. یہ وہ لوگ ممالک ہیں جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوگی. اب دیکھ لیں غیر روایتی انداز پر ایران جو ہے کمزور ملک ہے، اس کے پاس جو ہے سن 1965 کی جو ہے بندوقیں ہیں، اور اسی زمانے کے سن 1970 کے اور 1980 کے زمانے کے ان کے پاس ہتھیار ہیں. لیکن انہوں نے مختلف تنظیموں کے ذریعے، شیعوں کی مختلف تنظیموں کے ذریعے، حزب اللہ کے ذریعے آپ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لی ہوئی ہے. اور وہ تمام تر طاقت استعمال کرنے کے باوجود، اسرائیل اپنی ہائی ٹیک استعمال کرنے کے بعد، امریکہ اپنی پوری فورس استعمال کرنے کے بعد ان چیزوں کو وہ ختم نہیں کر سکا، اور بلکہ مزاحمت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. ایک تو ان کو افرادی قوت بڑی آسانی سے میسر ہو جاتی ہے پوری دنیا سے،
لوگ مسلمان ان کے پاس جو ان کے جو شیعہ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح جنگ لڑتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا کھربوں ڈالر جہاں پر لگتے ہیں تو ان کے 5-10 آدمی بڑی مشکل سے مرتے ہیں. تو اس لیے جنگوں کا جو کلچر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر ہم بڑے بڑے بہادر جنگجوؤں اور سرماؤں کے جو ہے تعریفیں بھی کریں گے اور ان کو تلاش بھی کریں گے. اور اس میں بڑی آبادیوں والے جو ممالک ہیں وہ اہمیت اختیار کر جائیں گے. کرونا اسکیم جو ہے اس کے بارے میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب دنیا جو ہے یہ کوشش کرے گی کہ مسلمان ملکوں کی آبادی کس طرح کام کی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا جو ہے اس کے لیے ہو یا مزید کوئی ایسی چیزیں آئیں یا کچھ اور طریقے ہوں تحدید آبادی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. اچھا آپ نے یہ ایک بات کی ہے مجھے تھوڑی اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا تو خیال ہے کہ جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فزیکل وار ختم ہو جائے گی پھر یہ بایو کیمیکل ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وار کا تو اس میں افرادی قوت کی تو پھر ضرورت نہیں ہے. پھر تو افرادی قوت والا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا اگر وہ اس طرح کے کوئی کیمیکل وار کا آغاز کرتے ہیں. جتنی آبادی بڑی ہوگی اتنی زیادہ نقصان بھی ہوگا. نہیں کیمیکل جو ہے نا بایولوجیکل جو وار ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے. یعنی اگر اس نے کسی ایک فرد کو مارنا ہے تو وہ اگر کوئی بایولوجیکل ویپن یوز کرتا ہے تو پورا معاشرہ ختم ہو جائے گا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اس لیے اب جو ہے نا کلوز کمبیٹ وار یعنی صرف اس ہدف تک جو ہے نا پہنچنے کے لیے یہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی. اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی جنگی مشین رکھنے کی یا بہت بڑے دفاعی ڈھانچے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ہلکی پھلکی تنظیمیں ہونے چاہیے, زیادہ تر رضاکار لوگ ہونے چاہیے جیسے کہ ہمارے سسٹم کے اندر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں, اور یہ ایک بڑی طویل جنگ لڑ سکتے ہیں اور اس پر خرچہ بھی نہیں آتا. اور بڑی بڑی مملکتیں جو ہے وہ اب جنگوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا, امریکہ نہیں کر سکتا, اور اتنی بڑی ہائی ٹیک اتنی مشینری جو ہے اس کو نہیں. اچھا اب ان کے جو ہتھیار بنے ہوئے ہیں وہ کوئی خرید بھی نہیں سکتا, غریب ممالک جنگ خرید بھی نہیں سکتے. تو ایشو بن اور جو خرید سکتے تھے اب وہ بھی ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. بڑی بڑی معیشتیں جو ہے آپ دیکھ لیں ہمارے گلف کی وہ ساری ختم ہو رہی ہیں. یورپ کی جو معیشتیں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں, دم توڑ رہی ہیں. تو کون خریدے گا یہ اسلحہ؟ ٹھیک. اچھا اسلام صاحب آخر میں ہم تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ موجودہ یہ جو وائرس کے حوالے سے پالیسی ہے, وزیر اعظم کا ویژن ایک الگ ایک نظریہ پیش کر رہا ہے, ریاست جو ہے وہ اپنا ایک الگ ان کا نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے, صوبے جو ہیں صبح کچھ اور بات کرتے ہیں, شام کی کچھ اور بات ہوتی ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے ان کے آپس میں؟ یہ ایک جگہ پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں, ایک مصالحتی کمیشن بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, مشاورتی کمیشن بھی ہے, وہ مشاورت بھی کرتے ہیں, آن لائن بھی سارے موجود ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس اجلاس کے بعد سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور پھر سب اپنی اپنی پالیسی پر گامزن ہوتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا تو پہلے دن سے بڑا کلیئر موقف ہے, اور اس نے 245 کے تحت جو ہے وہ پاور بھی نہیں دی, فوج کو بھی نہیں دی, صوبوں کو بھی اس نے کہا کہ بھئی آپ لاک ڈاؤن نہ کریں. اس کا موقف بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم, عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لوگ جو ہے یہ کرونا سے نہیں مریں گے لیکن بھوک اور افلاس سے مر جائیں گے. لیکن 18ویں ترمیم کے تحت چونکہ صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے, سب سے پہلے سندھ نے اس میں پہلکاری کی ہے اور اس نے بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن کر کے وفاقی حکومت کے لیے مسائل بنائے ہیں. پھر الٹیمیٹلی وفاقی دوسرے صوبوں کو بھی کرنا پڑ گیا ہے, اور اس سے جو ہے ان کا ایک بہت بڑا اکنامک ریسیشن اور بہت بڑا معاشی بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 2,66,00,000 لوگ جو ہے مزید بے روزگار ہو گئے, اور اس سے بھی زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. خاص طور پر جو چھوٹا طبقہ تھا وہ بڑے بری طرح تباہ ہوا ہے. اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں جیسے شادی ہال ہیں, ریسٹورنٹ ہیں, بیکریز ہیں, دکانوں پہ کام کرنے والے اہلکار ہیں, چھوٹے چھوٹے کارکن تھے جن کے گھر کی گزر اوقات ہوتی, یہ بری طرح تباہ ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا بھی نہیں ہے ان کا, گورنمنٹ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اس لاک ڈاؤن کے دوران پولیس نے جس طرح ستم ڈھایا ہے, اب دیکھو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ کسی نوٹیفیکیشن میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو مارو, سڑکوں پہ مرغا بناؤ, ان کو گھسیٹو, ان کا سامان جو ہے آپ بالکل سڑک بازاروں میں پھینک دیں. سرگرمیاں محدود کرنے کا ہاں, صرف یہ کہا گیا کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے, ان کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے, لوگوں کو نقصان بھی نہ ہو, لوگوں کی عزت نفس بھی ڈیمیج نہ ہو, ان پر تشدد بھی نہ ہو, اور ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا, پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے حکمت عملی استعمال کرتی, لیکن چونکہ یہ ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے اور سوائے مارنے پیٹنے کے ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ فوراً مار دھاڑ شروع کر کے لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, سامان توڑ دیتے ہیں, دکانوں کو توڑ دیتے ہیں, سامان کو بازاروں میں پھینک دیتے ہیں, لوگوں کی توہین کرتے ہیں, بچوں کے سامنے باپ کو مارتے ہیں, بیوی کے سامنے خامد کو مارتے ہیں. ایک بہت بڑا ستم ڈھایا انہوں نے, اور یہ ایسے زخم ہیں کہ جن کے اثرات بڑی دیر تک رہیں گے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ
عید کے بعد جو ہے یہاں کی پبلک جو ہے یہ ایک بڑی نفرت انگیز مہم جو ہے لوکل انتظامیہ پولیس اور گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ چلائیں گے، کیونکہ لوگ بڑے دکھی ہیں. اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو جس طرح دوسری حکومتوں نے مینج کیا، آپ دیکھو قبرص میں جو ہے میرا ایک دوست رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہے وہاں پر گورنمنٹ نے ہر فرد کو، یعنی اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہیں تو ان 5 آدمیوں کو الگ الگ 800 یورو جو ہے انہوں نے دے دیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پوری ایک فیملی جو ہے نا، وہ گروسری وہاں پر بہت سستی ہے، پوری ایک فیملی جو ہے وہ 200 یورو پر جو ہے نا مہینے کی گروسری لیتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ سہولت لوگوں کو دی ہے کہ کوئی آدمی کو کوئی چیز ضرورت ہے ادھار لے سکتا ہے. وہ فون کرتے ہیں، ان کو مال مل جاتا ہے، انٹری ہو جاتی ہے. جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو وہ ان کی تنخواہوں سے یا ان سے وہ کر دیں گے. اس کے علاوہ سب چیز ان کے گھر کے دروازے پر ان کو مل سکتی ہے. ٹائم ہوتا ہے. اب دیکھو کہ وہاں پر جو ہے یورپ کے اندر جو ہے، جرمنی کے اندر، اٹلی کے اندر اب انہوں نے جو تفریح گاہیں ہیں وہ بھی کھول دی ہیں. وہ جو ورزش کرنے کے وہ جو ایکسرسائز کی جگہ تھی وہ بھی کھول دی ہیں. تمام چیزیں جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ کھول دی ہیں، کیونکہ وہاں پر زندگی کو وہ آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے. لیکن وہاں لاک ڈاؤن کرنے سے قبل جو ہے انہوں نے، امریکہ نے جو ہے نا وہ $5 کھرب مختص کیے ہیں لاک ڈاؤن کرنے سے قبل. تو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا. گورنمنٹ کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی. لوگ جن کا ڈیمیج ہوا ہے ان کو نہ پہلے کچھ چیز دی گیا ہے، نہ اب دے رہے ہیں، نہ مستقبل میں کس چیز کے ملنے کا. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ ریسورس. اچھا، میں بات ختم کرتے کرتے آپ نے ایک اور بات کر دیا کہ ہمارے صوبے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف بھی دیا جائے اور جو پابندیاں ہیں وہ بھی اس میں برقرار رہیں. تو گزشتہ روز آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، گزشتہ 3-4 دنوں میں یہ جو لاسٹ جمعہ ہفتہ اتوار کے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، تو اس میں شہر میں ایک منی مارشل آرٹ منی کرفیو ٹائپ نافذ تھا. تمام بازاروں کے داخلی و خارجی راستے بھی بند تھے، چگلہ کو بھی بند کیا گیا تھا. تو یہ تو حکومتی پالیسی کے صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے یا اس کے اگینسٹ نہیں جا رہی ہماری انتظامیہ؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کا لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اور امپلیمنٹ کرنے والے چونکہ اس سے واقف ہی نہیں ہوتے، تو یہ پھر بہت سی چیزوں میں آگے نکل جاتے ہیں، ہائی ہینڈنس کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں اور ایسا ستم ڈھاتے ہیں. اب دیکھو چگلے کو راستے بند کر دیے. اب کسی نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ راستے بند کر دیں، سڑکیں بند کر دیں. اب انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ جتنے نوٹیفیکیشن اب تک لاک ڈاؤن کے حوالے سے گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں اس میں کسی نوٹیفیکیشن کے اندر ہے کہ سڑکیں بلاک کریں؟ ساری سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، بیریئر لگا دیے، اس کے چگلے کے گیٹ بند کر دیے ہیں. اور دکانوں کو بند کرنے کا سسٹم آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ضروریات کی جو دکانیں ہیں، سب سے پہلا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے دکانیں کھولنے کا وہ ایزی لوڈ کا ہوا. اب ایزی لوڈ والوں کو کل مار کے جو انہوں نے بالکل گدھا بنا دیا. سارا دن لوگوں کو زبردستی دکانیں بند کرا دی ہیں. گوشت والوں کی دکانیں بند کرا دیتے ہیں، دودھ والوں کی بند کرا دیتے ہیں، گروسری کی دکانیں بند کرا دیتے ہیں، سبزی والے کو بند کرا دیتے ہیں، فروٹ کو جہاں ان کی مرضی آتی ہے بند کرا دیتے ہیں، جہاں مرضی آتی ہے کھول دیتے ہیں. تو اب ایسا جو مقصد انتظامیہ ہے وہ ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کے کنٹرول میں نظر نہیں آتی. وہ ہر علاقے میں اپنی منمانی ہے. اب لکی مروت میں چلے جائیں، سارے بازار کھلے ہوئے ہیں. بنو میں چلے جائیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے. وہاں پر کیسز بھی ہیں. وہاں پر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس قسم کا کوئی ستم نہیں کرتی. لیکن ڈیر اسمیل خان جو ہے ہمارے اوپر جو ہے بہت بڑا ستم اٹھایا ہوا ہے. اور سب کو ہر کوئی بے بس نظر آتا ہے. جس کی طرف رخ کرتے ہیں، کمشنر کی طرف رخ کریں، ڈی سی کی طرف کریں، ڈی اے جی کی طرف کریں، جس کی طرف کریں تو ہر کوئی بے بس نظر آتا ہے. شروع ہے اپنے منہ پر ہر کوئی شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جناب اسلم عوان صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں لائے اور ہمارے سننے والوں کو اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا. ہم آئندہ بھی ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے رہیں گے اور ان کی قیمتی گفتگو سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس دنیا میں اور اس پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. جناب اسلم عوان صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے. اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.